अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके अलावा प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर वलीद इकबाल और मुस्लिम लीग नून से शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले निज़ामी साहब आपकी तरफ आते हैं। आज भी हमने देखा सारा दिन सियासी बयानबाजियाँ जारी रहीं। शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगी, एक कमेटी शहबाज शरीफ चलाएंगे, दूसरी कमेटी मैं चलाऊंगा, जलसा नहीं चलेगा, अब मीडिया खेला जाएगा। लेकिन आपने कहा आज बयानात की असल में सर्दी बहुत है तो गरमाने के लिए शायद गरम बयान आए हैं। गैस की किल्लत को पूरा किया जा रहा है। शेख साहब तो बादशाह आदमी हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं मैं अदालत में चैलेंज करूँगा, दूसरे वो अपनी खिफत पटाने के लिए ये कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई उनको ऐसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठना चाहिए जो उनके मुताबिक जिसकी कोई हैसियत ही कोई नहीं है? अच्छा, अदालत में शेख साहब कुछ देर नहीं कर दी उन्होंने जाने में? पहले तो बड़े दबंग बयानात थे उनके। ये बस बयानात की हद तक की है। अच्छा, बाकी तो बड़ा एक नई तारीख होगी कि काबीना के एक फ़ैसले के बारे में और एक हुकूमत के फ़ैसले के बारे में एक सिटिंग मिनिस्टर जो है वो अदालत में जा रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अयाज सादिक साहब की जगह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। एक तो खैर वो प्रोडक्शन ऑर्डर वाला सिलसिला है, ज़ाहिर है वो भी कैद भी काट रहे हैं, जेल में भी हैं, नैब की हिरासत में भी हैं, तो उस मामले को लेकर भी एक तरह से उनको वहाँ थोड़ा बहुत वो रेस्क्यू हो जाया करेंगे, बाहर आया करेंगे। दूसरा, वज़ीर रेलवे मौजूदा शेख रशीद, साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक, जब ये दोनों आमने सामने बैठेंगे माहौल क्या होगा अकाउंट्स कमेटी का? निज़ाम ये बात ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो अपनी चरब ज़बानी की वजह से तो बहुत मशहूर हैं। आपको पता है कि चैनल्स में वो वाहिद सियासतदान थे जो कहते थे कि मैं सोलो आऊँगा। यानी कई दफ़ा मैंने भी उनको इंटरव्यू किया तो ये शर्त थी कि मैं अकेले आऊँगा। उनकी कितनी डिमांड थी, वो रेटिंग देते थे इसलिए कि फ़िक्रबाजी जी, चरब ज़बानी। और ख्वाजा साद रफ़ीक भी अपनी चरब ज़बानी और हाजिर दिमागी और इस टाइप की वजह से चीज़, तो मेरा ख्याल है ये शेख साहब का तोड़ है। ये वैसे माहौल बड़ा दिलचस्प हो जाएगा वहाँ, हम देख रहे हैं। इसमें सिर्फ काबिल अफसोस बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है एक बड़ी संजीदा और सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है, वॉच डॉग है। अब उसको अगर आप सियासत का एक वो बना दें गढ़ तो इसका मकसद बहुत हो जाएगा। ये अफसोसनाक और तशवीशनाक भी है। जिस तरह की आज की कार्रवाई में न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो ठेके थे उससे मुताल्लिक वहाँ पे बातचीत हुई और एक सवाल जो शहबाज शरीफ साहब ने उठाया कि बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम क्यों नहीं रखा गया, तो हुकूमत जनाब शहबाज शरीफ साहब उस वक्त ये जरदारी साहब ने मेरे इंटरव्यू में भी इसका जी गिला किया था। तो वो हुकूमत उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब आपने इफ्तिताह किया था, आपकी जमात की थी। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब आपकी तरफ पहले आऊँगा। ये जो निज़ामी साहब ने नुक्ता उठाया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक सीरियस थिंक टैंक है, एक सीरियस प्लेटफॉर्म है जिससे छानबीन होनी है पाकिस्तान के अवाम के पैसे की। अगर इसमें सियासत होती रहेगी या सियासी बयान इससे रिपोर्ट होते रहेंगे तो एहतसाब का और हिसाब का अमल कैसे मुकम्मल हो सकता है? देखें जी, अगर हम फोकस करें कि इसकी जो TORs हैं या इसका जो स्कोप है काम का, तो वो तो नहीं बदलता शख्सियात की वजह से। आप फरमा दुरुस्त रहे हैं कि माहौल बड़ा दिलचस्प हो जाएगा अगर शेख साहब उसमें हों और साद रफ़ीक साहब उसमें हों। लेकिन आप हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि ये दोनों सियासी शख्सियात हैं, इनको अपनी इमेज और पॉपुलैरिटी जो है लोगों में और मीडिया के सामने उसको भी मलहूज़ खातिर रखना है। तो सिर्फ वहाँ हंसी मजाक या जुगतबाजी नहीं होगी, वो काम भी करेंगे कता नज़र इस चीज़ से कि कौन सी शख्सियात हैं। क्योंकि जब एजेंडा होता है, जब कागजात आते हैं, जब डेटा आता है, तो उस पर फिर मजबूरी होती है काम करना, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। तो वो अब ठीक है अपनी जगह होगा जो होगा वहाँ बयानबाजी वगैरह, लेकिन मैं समझता हूँ काम भी होगा। और इस पर बहुत हमें पहले ही हम शिकार रहे तातुल का कि इस कमेटी के ऊपर क्योंकि हम पहले नहीं मान रहे थे कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को रवायत जो बन गई हुई थी कि उनको इसका सरबराह बनाना है, हम उस पर नहीं मान रहे थे, तो सारी अपोजिशन ने बाकी कमेटियों के ऊपर भी एहतजाज किया हुआ था और हमने इस डेडलॉक को फिर तोड़ा। हमने कहा ठीक है जी। और आप देखें उस वक्त के तमाम इदारिये जो थे, तमाम जो तज्जियात थे, वो हम पे ही तनकीद कर रहे थे कि भी एक शख्स से क्या फ़र्क पड़ता है
کہ اگر وہ چیئرمین بن جائے, کیونکہ بناوٹ میں تو اکثریتی پارٹی کا زیادہ اس میں ہوگا نمائندگی کا سلسلہ. سو بہرحال وہ ہو گیا ڈیڈ لاک ختم. باقی کمیٹیز کا سلسلہ جو ہے اب قانون سازی اور باقی زیادہ سنجیدہ کام جو ہے. ولید صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو سنجیدہ کام کی طرف سب جائیں گے. میں سمجھتا ہوتا یہی ہے کہ جب وہ کام کر رہی تھی پبلک کمیٹی تو پارٹی لائنز بعض اوقات بڑی بلر ہو جاتی ہیں اور سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پہلے جو سابقہ کمیٹی سے ان کا یہ تجربہ ہے. اب شیخ رشید کا مسئلہ ہوگا کہ وہ وہاں اس کو پولرائزیشن کو گرم رکھیں گے اور ترکی بترکی میرے خیال سے جی خواجہ سعد رفیق جواب دیں گی. محترمہ شائستہ صاحبہ, آج میاں نواز شریف سے ملاقات کا دن تھا. آپ تو ان میں شامل نہیں تھیں جو ملاقات کرنے گئے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کے کافی کولیگز ملے ان کو. جی میں شامل تھی. تو میں شامل تھی. جی میں شامل تھی. شامل تھیں آپ؟ اچھا یہ بتائیے کہ میاں صاحب کا موڈ کیسا تھا؟ جی ہم شامل ہیں. دیکھیں مجھے تو ماشاءاللہ اسپرٹس بھی ہائی لگی ہیں اور موڈ بھی اچھا لگا ہے اور عزم بھی ان میں اتنا ہی نظر آیا ہے. مطلب طبیعت ان کی خراب ضرور ہے لیکن وہ اس سے پریشان نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہاں رہوں یا مجھے کوئی ہاسپٹل جانے کا شوق نہیں ہے. تو مطلب شعر و شاعری بھی کر رہے تھے. اسپرٹس وہ ہائے, ہمارا مرال ان کو مل کر بہت اونچا ہو جاتا ہے. ویسے میں عارف آپ کو بتاؤں, ہاں مجھے تو لگ رہا تھا کہ اور ہمیں ایک فائٹنگ اسپرٹ, ہمیں لگتا ہے کہ وی کین فیس ایوری تھنگ. یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, ہم فیس کر سکتے ہیں. نہیں لیکن فائٹنگ اسپرٹ کے علاوہ تو اٹ ہیز اے گڈ افیکٹ. وہ ایک اسپرٹ جو ان میں اتنی نظر نہیں آتی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے, وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی اب ان کی جو حصہ ظرافت ہے وہ کافی بیدار ہو گئی ہے. مثلا انہوں نے کہا, ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ ہسپتال کیا گھر آپ کو منتقل کر دیں, تو انہوں نے کہا اچھا تو یہی ہوگا کہ مجھے رہا کر دیں. پھر دوسرا انہوں نے کہا گیا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا میرا دل بڑا ہو گیا. انہوں نے کہا میرا دل تو ویسے بھی بڑا ہے. تو میرے خیال سے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جیل میں وہ ان کا سینس آف ہیومر برقرار ہے. اور وہی میں نے عارف میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اسپرٹس ور ہائی, کیونکہ ہم نے ٹھنڈ آج بہت تھی تو ہم نے کہا کہ باہر سردی بہت ہے تو آپ کے پاس ہیٹر ہے. تو کہنے لگے کہ ہیٹر کا کام کیا ہوتا ہے, ٹھنڈا کرنا کہ گرم کرنا؟ تو کہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ایک چیز میرے پاس ہے وہ اس کا کام کیا ہے. تو اس طرح سے وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب ان کو ملتے ہیں, آج ورکرز بھی تھے, ایم این ایز, ایم پی ایز سبھی تھے. نہیں تو کیا ہیٹر کام نہیں کر رہا؟ میاں صاحب کے پاس تو جیل میں ہیٹر ہے شائستہ صاحبہ, وہ کام نہیں کر رہا. جی دیکھیں پتہ نہیں اب انہوں نے یہ بات کی کہ ہیٹر گرم کرتا ہے کہ ٹھنڈا, کچھ پتہ نہیں اس طرح کا جواب دیا. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سینس آف ہیومر, تو وہ پتہ نہیں ٹھنڈا کر رہا ہے کہ گرم کر رہا ہے. میں اس کے بعد کسی نے اس پہ مزید سوال نہیں کیا, لیکن انہوں نے ہنس کے کہا کہ ہیٹر کا کام کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بس ایسی سی بات کی تھی. جی ولید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سانحہ ساہیوال ہے یہ آج عجیب دلچسپ قسم کی صورت آ رہی ہوئی ہے کہ وہ جو وہ کیا نیشنل سی ٹی ڈی والا جو ہے اہلکار, وہ کہتے ہیں ہم نے تو فائرنگ ہی نہیں کی, یہ تو کہیں اور سے فائرنگ ہوئی ہے, موٹر سائیکل والوں نے کی, اور وہ انپرووکڈ فائرنگ کی, اس کے جواب میں فائرنگ ہوئی. تو یہ آپ کی حکومت کا یہ ایک ٹارگیٹڈ کلنگ کو, جس کو سب مان رہے ہیں اور آپ کی حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں, اس کو اب ایک سے جس کو کیا میں لیگل لفظ تو میں نہیں یوز کروں گا, یعنی اس کو اب دانستہ طور پہ اس کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا میں انکار نہیں کروں گا کہ اگر ایسی بات ہے. دیکھیں سی ٹی ڈی نے تو اپنا موقف, اگر ہم پچھلی ساری گنتی کریں تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ 5واں ان کا جو ہے موقف بدلا ہوگا, سٹانس بدلا ہوگا. وہ تو وہ کرتے ہی آ رہے ہیں. میں آپ کو حکومت کا جو موقف ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ واضح کر دیتا ہوں. اور جو میں نے پرائم منسٹر کے منہ سے الفاظ سنے ہیں اس موضوع پہ, ابھی پچھلے ہفتے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی یہاں اسلام آباد میں, تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں, اگر اپوزیشن بھی کہے اور ادروائز بھی اگر کوئی بھی کسی بھی حلقے کسی بھی طبقے سے یہ بات اٹھے کہ جی ہم
جو حکومت کے طور پہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی یا کوئی اگر اس میں کمی رہ گئی ہے، اگر کوئی جوڈیشل کمیشن مانگتا ہے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. اگر کوئی اور طریقہ، اگر اس JIT کو ایکسپینڈ کرنے کی کوئی بات ہے، ہم بھی وہی چاہ رہے ہیں جو سب لوگ چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں حقیقت تک پہنچیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں انصاف ہو. یہ حکومت کی CTD تو جو ظاہر ہے وہ تو کٹہرے میں کھڑی ہے، وہ تو اپنا کوشش کریں گے ہر طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی، لیکن مجھے تسلی ہے اس بات کی کہ نہ وفاقی حکومت، اور معاملہ تو یہ صوبائی ہے، نہ صوبائی حکومت کسی بھی طریقے سے کوئی کور اپ کے اندر ملوث ہونے کا کوئی اس کا سلسلہ ہے یا ایشو ہے. مجھے پوری تسلی ہے اور آپ کو بھی ہونی چاہیے. آپ کی تسلی اپنی جگہ پہ، لیکن جب آپ نے خود کہا کہ 5 دفعہ موقف بدلے ہیں CTD نے، تو اس کے بعد یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ کیوں نہیں بنا دیا جاتا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ کیونکہ اتنی زیادہ اس میں اب کنفیوژن ہو گئی ہے اور اتنے ورژن سامنے آ گئے کہ یعنی یہاں تک کہ وہ جو خلیل بیچارہ جو مارا گیا اس کے بھائی نے بھی JIT بھی مسترد کر دی ہے آج. جی ہائی کورٹ میں چلے گئے. تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے کہ عدالت میں جانا چاہیے. میری تجویز تو یہی ہے کہ اس کو مان لیں آپ. نہیں، میرے خیال میں ہم تیار ہیں اس کے لیے، مطلب اصولاً ہم تیار ہیں. اگر کوئی ایسی نوبت آتی ہے اور اگر آپ فرما رہے ہیں اور اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ، تو مجھے نہیں اس میں کوئی، اگین میں پھر سے کہوں گا تسلی ہے کہ اس پہ کوئی وہ سٹون والنگ یا کوئی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جی ہم چاہ رہے ہیں کہ کیفر کردار تک سب پہنچیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اس پہ منطقی انجام تک یہ بات پہنچے اور سچ آئے. اور یہاں فرض جس طرح ماڈل ٹاؤن سے اکثر اس کی تشبیہ دی جاتی ہے، وہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی. یہاں تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ انوالوڈ ہی نہیں ہے. ہم تو کوئی کور اپ کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کسی کو. کسی کا اپنا ذاتی پولیٹیکل لیڈر کا نہیں ہے. شائستہ صاحبہ جواب دیں. مجھے یہ بتائیے آپ کی لیڈرشپ انوالوڈ تھی؟ عارف، میں ایک بات کہنا میں ان کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، میں اس کو پولیٹیسائز کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ولید نے اگر یہ بات کی ہے تو ان کو بتائیں کہ آج پھر ہمیں بھی شک ہے کہ ان کی ساری جو لیڈرشپ ہے وہ انوالوڈ ہے. پنجاب کے چیف منسٹر انوالوڈ ہیں، کیونکہ جس طرح پنجاب کے منسٹرز نے آ کر بیانات دیے ہیں اور جس طرح سے بیانات بدلے گئے ہیں اور جس طرح سے اس کرائم سین کو مٹایا گیا ہے، جس طرح سے کور اپ دیا گیا ہے، اس میں تو سب پھر ان کے ملوث ہیں. اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں عارف، جس طرح نان سیریسنس فار گورننس ان کی ہے کہ آپ نے شروع میں یہ بات کر رہے تھے کہ PSC کا انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بھی ممبر بنایا ہے، تو یہ بات تو عیاں ہے کہ عمران صاحب سیریس ہیں ہی نہیں، اور جو جتنی بد زبانی، بد کلامی اور فکرہ بازی کرتا ہے اس کو وہ پسند کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح ان کو بنایا. اب آپ کو احساس ہے کہ وہاں پہ یہ کوئی نیب کی وہ نہیں ہے کمیٹی کہ یہ دیکھے گی کہ کہاں کہاں، یہ تو آڈٹ پیراز دیکھتی ہے اور اس میں گورنمنٹ کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اب وہاں کا شیخ رشید کے آنے سے ماحول کیا بنے گا اور کتنی اس میں سیریسنس رہے گی یہ تو اب آپ کو وقت ہی بتائے گا. مطلب دے ڈونٹ وانٹ، وہ اسمبلی میں چاہتے ہیں لڑائی جھگڑا رہے، اب وہ کمیٹیز میں بھی چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا رہے، اور وہ ایکچولی ان سب اپنی بیڈ گورننس کے پیچھے جو ان کی بیڈ گورننس ہے اس کو ان چیزوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. اب جہاں تک یہ ساہیوال کا کیس ہے، دیکھیں یہ بہت سیریس ایشو ہے. انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے، جس طرح کی رپورٹس فورنزک لیب کو جو شواہد بھیجے نامکمل، اور جو کچھ نان سیریسنس انہوں نے اس اتنے بڑے سانحے پہ دکھائی کہ پوری قوم ہل کے رہ گئی ہے. اور جس طرح سے آہو بکا اور ایک ماں تڑپ رہی ہے سینٹ کی کمیٹی میں، پتہ نہیں ان لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے. ہم نے تو یہ کمپیئر کر رہے ہیں نا، تو ان کو میں آج بتاؤں کہ ہم نے تو جوڈیشل کمیشن بتایا تھا، جوڈیشل کمیشن بنایا تھا شام سے پہلے. یہ ذرا ولید صاحب کا موقف لے لیتے ہیں. شائستہ صاحبہ ولید صاحب کا موقف لے لیتے ہیں. شیخ صاحب والی بھی آپ نے بات کی ہے. دوسری جانب مطلب مجھے جی آپ کچھ فکرہ کہہ رہی تھی، مکمل کر لیں. جی تو میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں نان سیریسنس ہمارے کسی وزیر نے بیان نہیں دیے تھے. جوڈیشل کمیشن بنا تھا، ہم نے فورنزک لیب کو شواہد بھیجے تھے، مطلب سارا کچھ ہوا تھا. دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ انہوں نے کہا حساس اداروں کی رپورٹ تھی. وہ کون سے ادارے تھے؟ اور عارف ایک لاگ بک ہوتی ہے جس میں کوئی بھی آپریشن کرنے سے پہلے پولیس ہیز ٹو رائٹ ڈاؤن کہ کون لوگ اس آپریشن میں جا رہے ہیں،
کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے, جی کیا ہے, وہ پورا ڈیٹیل ہوتی ہے. ولید صاحب سے موقف لے لیتے ہیں. ایک تو آپ نے شیخ رشید صاحب والی بات کی, دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب بھی خواہش مند ہیں پی اے سی میں جانے کے. اور انہوں نے جو محترمہ نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ کس نے حکم دیا تھا, حکم کس نے دیا تھا. ولید صاحب یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کا حکم کس نے دیا تھا. دوسرا آپ نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ آئی, سینٹ کی کمیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے, جو ورثاء ہیں جہاں بحق ہونے والوں کے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور کیا ڈیمانڈ چاہیے آپ کو؟ جی میں اس کا یہی جواب دے سکتا ہوں. پہلے اس حصے کا کہ میں کل پریزیڈنٹ آف پاکستان جو آئے وہ تشریف لا رہے ہیں ٹو پارلیمنٹ ہاؤس, اپنے چیمبر میں ہوں گے, میری ان سے ہوگی. میں سب سے پہلے یہی بات کروں گا, میں انہیں کہوں گا, اپنی سفارش میں یہی دوں گا ریکمنڈیشن کہ جی میرے خیال جوڈیشل کمیشن بنانا ہی مناسب ہوگا. اگر پرائم منسٹر سے میری ملاقات بھی ہو جاتی ہے کل, میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا. بٹ آبویسلی یہ فیصلہ ایونچولی تو پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے. سو میری طرف سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اور مجھے یہ اس پہ بھی مکمل کلیئرٹی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایز چیئرمین پی ٹی آئی اینڈ آلسو پرائم منسٹر آف دا کنٹری, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کور اپ نہ ہو, اس میں انصاف ہو اور اس میں کلیئر آنسرز ملیں ہم کو. اور یہ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شائستہ ملک صاحبہ نے اپنے اس واقعے کے حوالے سے جو اپنے ان کے دور میں ہوا تھا, یہ تو ضرور بتایا کہ جوڈیشل کمیشن راتوں رات بنا دی گئی. جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرز کیا دیے گئے کہ وہ ایسے تھے جس سے پتہ ہی نہیں لگ سکتا تھا, کہ جس میں سوال ہی نہیں تھا کہ قصوروار کون ہے, کوئی اس سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس کمیشن کے. اس کے بعد دوسری چیز, اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے کیونکہ وہ منفی تھی, اس کو چھپا کے کس طرح رکھا گیا کہ بالآخر کتنے سال بعد ہائی کورٹ کے حکم پہ اس کو جو ہے نجوی رپورٹ کیا گیا. پانی کو گدلا کرنے کے لیے ایک دوسری کمیشن بٹھا کے, جسٹس خلیل الرحمان صاحب کی ایک دوسری کمیشن بٹھا کے اس کو بھی ریورس ایک طرح سے پہلی کمیشن کو کرا دیا. بریک کے بعد اس کا جواب وہاں نظر آتا تھا. یہ ذرا بریک کے بعد ولید صاحب, بریک کے بعد شائستہ صاحبہ سے اس کا لیں گے اور کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. آج مانیٹری پالیسی کا اعلان بھی کیا گیا اسٹیٹ بینک کی جانب سے, اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, ان کو لے کر بھی آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب میرے خیال شائستہ صاحبہ سے جواب لے لیتے ہیں جو ولید اقبال صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے. باقر نجوی صاحب کی رپورٹ, اس کو دبایا کیوں گیا. دوسرا شائستہ صاحبہ یہ بھی بتا دیں, ماڈل ٹاؤن ایک واقعہ ہو گیا تھا, پولیس کلچر نہیں بدلا, پولیس کے محکمے میں ریفارمز نہیں کی گئیں, وہ تو اب بھی نہیں ہے, وہ تو ابھی بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت بھی ابھی تک کچھ خاص نہیں کر سکی ہے, آغاز نہیں ہو سکا ہے. لیکن اس کے بعد آپ کی حکومت کے پاس بہت ٹائم تھا, اس معاملے کو سیریس کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیں بہت سیریسلی لیا گیا, اور رپورٹ بھی جب تک کورٹ نے کہا اس کو وہ بھی کر دیا, کیونکہ جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ نہیں پبلک کی گئی. لیکن جب کورٹ نے کہا تو اس کو پبلک بھی کر دیا, اور اس میں کہیں بھی جس طرح انہوں نے کہا پرائم منسٹر ریزائن کر دے, چیف منسٹر ریزائن کر دے, انٹیریئر منسٹر ریزائن کر دے, اور سب پہ, تو دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پولیس کا وچ نیڈس ٹو بی چینجڈ, اور ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. اب آپ اگر کے پی کے کا دیکھ لیں, اتنا شور سنا تھا کہ وہاں بڑی زبردست ریفارمز ہوئی ہیں اور وہاں کی ٹرانسفارم ہو گئی ہے پولیس. انہی کے نور عالم صاحب ایک ایم این اے ہیں فرام کے پی کے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور ان سے میں نے ذاتی طور پہ بھی اسمبلی میں پوچھا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ اٹس آل اونلی اے میتھ کہ وہاں کی پولیس چینج ہوئی ہے. نتھنگ ہیز چینجڈ ان کے پی کے, وہ وہی ہیں. ایک کلچرلی ایک ڈفرنس ہے پنجاب کی اور کے پی کے کی پولیس میں, کہ کے پی کے کی پولیس آر مور, ان کے خیال سے وہ پولائٹ ہے, اور ہمارے ادھر پنجاب میں اور دے آر مور اگریسو. تو وہ کہتے ہیں اور کچھ ریفارمز نہیں ہوئے, کچھ نہیں ہوئے. دیکھیں یہ کہنے کی بات ہے, اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ اس بلیم گیم سے نکلیں. یہ ابھی بھی کنٹینر پہ لگتا ہے چڑھے ہوئے ہیں, اور یہ بلیم گیم سے کسی صورت نہیں باہر آ رہے. ہم تو برے تھے جی, ہمارا ٹائم اب چلا. ناؤ دے آر ان پاور اینڈ ناؤ اٹس 6 months. Now they need to deliver and to show
پیپل کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ابھی بھی اس کے پیچھے اگر چھپنا چاہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا تھا, ان کے میں یہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا, اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں, اس لیے انہوں نے بھی نہتے لوگوں کو, اس لیے انہوں نے بچیوں پر گولی چلائی, اس لیے یہ اس کی رپورٹ کرائم سین مٹا رہے ہیں کیونکہ پاسٹ میں ہوا تھا. تو نئے پاکستان کا کیا فرق ہے؟ کون سے نئے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اور ہم نے کبھی کوئی احساس اداروں کو بیچ میں نہیں گھسیٹا تھا. یہ کہتے ہیں حساس, تو کون سے حساس ادارے ہیں جنہوں نے کیا رپورٹ دی تھی جس کے بنا پر وہ آپریشن ہو رہا تھا؟ اور میں نے کل ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ہمیں تھوڑے دن بعد پتہ لگ جائے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تو ایک ٹارگٹ کی. میں نے ابھی کل اور آج یہ بات ہمیں بھروسہ نہیں ہے, ہمیں اعتماد نہیں ہے. ولید صاحب, یہ ایک تو خیر انہوں نے جو بات کہا وہ یو ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ کہ یہ کیا واقعی, لیکن ایک بات ان کی جو ہے مجھے دل سے لگتی ہے کہ یہ جو کنٹینر کے بار بار آپ پہ کنٹینر سنڈرم کا پی ٹی آئی پہ الزام رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ جب ہم آئے تو 5 مہینے میں تو بالکل ہی بیڑا غرق ہی نظر آیا ہمیں ہر جگہ. آپ کب تک اس کے پیچھے چھپتے رہیں گے کہ پچھلی حکومت بڑی نااہل تھی, لوگوں نے ان کو نکال دیا ووٹوں کے ذریعے, آپ آ گئے. اب یہ کب تک یہ لاجک دیتے رہیں گے؟ اب مثلاً یہ ہے کہ یہ جو ڈبل سپیک ہے نا, آپ کی ڈبل سپیک سمجھتے ہیں نا آپ, اورویلین ڈبل سپیک آپ کی حکومت کی, کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دباؤ میں نہیں آئیں گے, ہم جھکنے والے نہیں ہیں, دوسری طرف چپ کر کے آپ آئی ایم ایف کی ساری کنڈیشنلٹیز مارتے جا رہے ہیں. آپ نے آج جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پھر بڑھا دیا ہے 0.25%, گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہے ہیں, روپے کو گرائی جا رہے ہیں. تو مطلب سارے کام ہو بھی رہے ہیں اور پچھلی حکومت کو گالی دے کے آپ آگے چلتے جا رہے ہیں. میں جی سمجھتا ہوں ڈبل سپیک کو اورویلین, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہاں پہ یہ لاگو ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ میں مختصراً ایک دو جملے پہلے شائستہ پرویز ملک صاحبہ کی جو باتیں ہیں ان سے میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, اگر وہاں کوئی اصلاح نہیں ہوئی خیبر میں, خواہ وہ پولیس کا معاملہ ہو, خواہ وہ تعلیم کا ہو, خواہ وہ صحت کا ہو, خواہ وہ ماحول کا ہو, خواہ وہ مقامی حکومت کا ہو, یہ 4-5 چیزیں تھیں, تو پھر پچھلی بار سے زیادہ بڑی اکثریت جو ہے پی ٹی آئی کو کس طرح ملتی؟ زیادہ بڑی اکثریت, ابھی کولیشن بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ تو کارکردگی جو ہے اسی نے ووٹس وہ ارن کیے ہیں. اب اس پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن الیکٹریٹ نے یا جو عوام جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا ہے. اگر کوئی الزام لگ رہا ہے کہ کوئی ہم نے وہاں کام نہیں کیا, اس کو عوام نے اپنے ووٹ سے غلط ثابت کیا. دوسری بات یہ ہے جی کہ جہاں تک تعلق ہے یہ اس واقعے کا جو سائیوال والا ہے جی, ہم اس کی کوئی تشبیہ نہیں دیتے کہ اس کا, یا کوئی اگر دیتا بھی ہے تو میں نہیں ضروری سمجھتا کہ وہ کمپیئر کرنا اس کو ماڈل ٹاؤن سے بنتا ہے, کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز بالکل اور طرح کے تھے. وہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ تھی یا احتجاج تھا جس پہ فائرنگ ہوئی. یہ بالکل ایک ٹھیک ہے, اس پہ بھی نہتے لوگ جو ہے وہ قتل کیے گئے اور پولیس کے اہلکاروں نے کیے, لیکن ماورائے عدالت قتل کا جو موضوع ہے, یہ ماورائے عدالت قتل کا جو تصور ہے, یہ پی ٹی آئی کی ایجاد تو نہیں ہے. ہمیں تو یہ ایک طرح سے یہ بھی ورثے میں ملی ہے ساری چیز جو ہے. اور میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ جی ہم 5-6-7 مہینے گزر گئے ہیں, ہم کب تک روتے رہیں گے؟ لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں نا, تم ہر وقت پیچھے کا رونا رو رہے ہو. بات یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے کی بات نہ بتائیں تو ہم وہ پس منظر نہیں دے سکتے کہ کس قسم کے بحران میں ہمیں اس ملک کو جو ہے مطلب کہتے ہیں نا, عمران خان صاحب نے پچھلے گزشتہ روز کہا جب میں موجود تھا کہ جی ہمیں جرمنی کی اکانومی تو نہیں ملی ورثے میں. میں نے کہا جی سر, ہمیں جرمنی ہی کی اکانومی ملی ہے, وہ والی اکانومی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو اس کی حالت تھی جرمنی کی اکانومی کی. وہ واقعی اگر شروع کر دیں کہ کیا کیا مسائل تھے تو اس کون سا کوئی ادارہ ہے جو کوئی منافع میں چھوڑ کے گئے ہیں؟ ہر ادارہ خسارے میں ہے, اور تجارتی خسارہ سب سے بڑے ریکارڈ پہ ہے. اور وہ ساری باتیں تو وہ جب تک وہ پس منظر نہیں دیں گے, اور مصنوعی سطح پہ ڈالر کو رکھا ہوا تھا 7 ارب روپے مارکیٹ میں, 7 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینک کر, تو وہ اس طرح کی چیزیں تو کریکشنز تو ہونی تھی مارکیٹ فورسز. ولید صاحب اب بھی یہی ہو رہا ہے, اب بھی ڈالر پھینک کے جا رہے ہیں مارکیٹ میں روز, نہیں تو 150 سے اوپر چلا جائے. معیشت کی تو یہ حال ہے. اسٹیٹ بینک نے اگر کوئی پالیسی کا آج اعلان کیا ہے تو یہ شو کرتی ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک آزاد ادارہ ہے. اسٹیٹ بینک نہیں, پالیسی تو ولید صاحب پہلے بھی اسٹیٹ بینک دیتا تھا, لیکن دوسری جانب دیکھیں آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ شرح سود کو 10.5% کر دیں. گاہے بگاہے چوتھی مرتبہ اس سال میں شرح سود میں اضافہ کیا گیا, 10.25% پہ آپ لوگ آ گئے ہیں. پھر جو دیگر ڈیمانڈز تھی آئی ایم ایف کی وہ بھی پوری ہو رہی ہیں. دیکھیں آہستہ آہستہ ہو رہا ہے نا. اب
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ IMF کے پاس اگر جانا ہے، معاملات اگر طے ہوئے ہیں تو کس حد تک ہوئے ہیں، ان باتوں پہ عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا، ان باتوں کو پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرے خیال میں پبلک اس پہ سٹیٹمنٹ ہے، اور اگر نہیں ہے تو میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں جی کہ IMF پر جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، اور IMF کے پاس جانے اور کوئی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، جانا ہے یا نہیں جانا ہے، سب لوگ مانتے ہیں، یہ کلیئر کریں۔ یہ تو سب کہہ چکے میری بات سن لیں، نہیں وہ بعد میں کہتے ہیں متبادل بھی ہے ہمارے پاس نا، کہ IMF کے معاہدے کے ساتھ ایک ڈسپلن بھی آ جاتا ہے، ایک سٹیمپ بھی لگ جاتا ہے اس کا ایک سٹیبلٹی کا، جو سٹاک مارکیٹ وغیرہ اور اس طرح کی اور بین الاقوامی اداروں کا، وہ سب لوگ مانتے ہیں، لیکن اس میں تاخیر اس لیے ہے کہ جتنا زیادہ ہم پاؤں پہ کھڑا کر لیں گے معیشت کو، جتنا زیادہ ہم خسارے کو کم کر لیں گے اس سے پیشتر کہ ان کے پاس جائیں، اتنی ہمیں بہتر شرطیں جو ہیں، اتنی بہتر شرائط جو ہے وہ ان سے مل سکے گی، اس لیے اس کو جو ہے ترجیح نہیں دی جا رہی، کیونکہ اس پہ سخت شرائط بہت سخت آتی ہیں۔ شائستہ صاحب جتنی بہتر ہم شرائط لے سکتے ہیں وہ لیں گے۔ ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ، یہ زرداری صاحب کو میں نے انٹرویو کیا کوئی چند روز پہلے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس حکومت کو 6 مہینے سے زیادہ نکالتے ہوئے نہیں دیکھتے، 6 مہینے دیتے ہیں۔ کیا PMLN کا بھی یہی موقف ہے؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ٹرم پوری کریں، ہم تو کوئی نہ ان کو گرانا چاہتے ہیں حکومت کو، ہم تو ان کو ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ شہباز شریف صاحب نے ہاتھ بھی ان کے پاس طرف بڑھایا اور کہا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے بس کا نہیں ہے عارف، جس طرح میس میں اکانومی اس وقت ہے، یہ لاکھ لوگوں سے جھوٹ بول لیں، لیکن جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہے ہیں، جو اکانومسٹ کہہ رہے ہیں، جو ان کے یکے بعد دیگرے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اب شیرانی صاحب نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اخبار بھی بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کے تجزیے بھی بتا رہے ہیں، اور جو اسٹیٹ بینک کی بوروئنگ ہے وچ از ہائیسٹ ایور، اٹ ہیز ریچ 7.6 ٹریلین، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 3.4 تھی اور PML نے جب چھوڑا تھا تو اٹ واز 3.6 ٹریلین، تو 5 مہینے میں ان کی بوروئنگ آپ دیکھ لیں، اور جو یہ ایکسپورٹس جو انہوں نے گرائی ہیں یہ کہتے ہیں بڑھی ہے کچھ پرسنٹ، تو انہوں نے جو پیسے کو ڈی ویلیو کیا ہے اس کی وجہ سے جو فرق آیا، ورنہ ان کی ریونیو کلیکشن میں کمی آئی ہے۔ دیکھیں جو یہ ورلڈ بینک، یہ IMF کے پاس جا رہے ہیں نہیں جا رہے، جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، ایزی شرائط، کام تو انہوں نے وہ سارے کر لیے ہیں، گیس کے، بجلی کے، پانی، اب وہ ہے کہ ٹیکس ریونیو کلیکشن میں بھی ان کو شو کرنا ہے، کہیں کوئی روڈ میپ نہیں ہے، نہیں پتا کہ لوگوں ان کی کیا پالیسی ہونی ہے، کام یہ وہی کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی اسکیم جب ہماری آئی تھی تو عمران خان کا نکال کے آپ سنیں، وہ کہتے تھے جو ہم بند کر دیں گے اور ان لوگوں کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ آج وہی ایمنسٹی اسکیمز اناؤنس ہو رہی ہیں، کس کے لیے؟ شاید ان کے کچھ رشتہ دار عزیز ہیں جن کو ضرورت ہے ان کے لیے، تو کون سی ایسی چیز ہے؟ آج بانڈز اناؤنس ہوئے، وہ بھی PMLN نے بھی کیے تھے۔ دیکھیں جو اچھے کام ہے نا وہ آنے والی حکومتوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور وہ کام کرتے رہنا چاہیے، لیکن وہ کوئی کام نہیں ہو رہے، اٹ از ان اے ٹوٹل میس۔ میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے جب PMLN کی حکومت تھی، سب کو پتہ ہے، اور اب کیا کہہ رہے انڈیکیٹرز اور اب کیا حالات ہیں ملک میں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ہاں جی وہ سب کو پتہ ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میڈیا نے اتنی اویئرنیس، لیکن یہ جھوٹ بولنا لوگوں سے نہیں چھوڑ رہے، یہ لوگوں کو ابھی بھی سبز باغ دکھا رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہ بتائیے کہ یہ بلیم گیم جو ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں PMLN والے کہ جی آپ کچھ نہیں چلا سکے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیڑا غرق کر گئے تھے، اس میں دو ملاؤں میں جو ہے نا عوام کی مرغی حرام ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، اور اب آپ وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کابینہ کو پارلیمنٹ کا نیم بدل سکتے ہیں، ہر دوسرے دن کابینہ کی میٹنگ ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فائنینس بل جو ہے جس کمیٹی میں پیش ہونا تھا اس کی میٹنگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ منسٹر کو کابینہ کی میٹنگ میں بلا لیا، تو یہ کم از کم جو انداز حکمرانی ہے یہ تو بدلے نا، بنیادی ذمہ داری تو آپ کی ہے، اپوزیشن تو کہتی رہے گی جو کہنا ہے۔
بہرحال جی آپ کو اس بات سے بھی آپ یقیناً آگاہ ہو گے کہ ابھی ترمیمی فائنانس بل آیا ہے جس میں ریونیو کو بڑھانے کا مقصد نہیں تھا. نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ پاس ہی نہیں ہو سکا. اس طرح کی چیزیں بھی دیکھیں, یہ دیکھیں نا وہ منظور ہی نہیں ہو سکا ابھی تک. نہیں ابھی اس نہیں وہ منظور ہو جائے گا. ابھی تو اس پہ سینٹ میں آج بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے اور کل بھی فائنانس منسٹر تشریف لا رہے ہیں اور وہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے. یہ بڑی خبر ہے. جی بالکل جی, کل انہی نے وائنڈ اپ کرنا ہے اس ڈیبیٹ کو. حماد اظہر صاحب آج تشریف لائے ہوئے تھے اور بہت سے اعداد و شمار انہوں نے بھی دیے ہیں. اب اس تفصیل میں جانا تو اب یہاں پہ اس پہ ضروری نہیں ہے, بٹ میں آپ کو صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ فائنانس کا ترمیمی بل بھی جو ہے اس میں صرف ایک چیز پہ ریونیو کا بڑھنے کا ہے, جو کہ مہنگی گاڑیوں کے اوپر 1800 cc سے زیادہ وہ مقامی بنی ہوں یا وہ امپورٹ ہو رہی ہوں, اس کے اوپر انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو بڑھایا ہے. سیلز ٹیکس پہ ادروائز جو اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا ریفنڈز کا ایکسپورٹرز کے, اس کے سارے اس کے لیے سسٹم دیا ہے پرومیسری نوٹس کا. اس کے علاوہ جو ایک بات پوچھتے ہیں, چھوٹے تاجر اور دکاندار ہیں ان کو ریلیف دی گئی ہے, میرج ہالز پہ ریلیف دی گئی ہے, اور دیگر وہ سارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارج ہے, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا. کوئی اچھی چیزیں بھی کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یوریا کا بیگ 200 روپے کم آ گیا ہے, جی آئی ڈی سی والے مسئلے کے حل پہ, تو وہ ساری باتیں ساتھ ساتھ ہی ہو رہی ہیں. مجھے ولید سے پوچھتے ہیں کہ کتنے ارب کا قرضہ ہم روز لے رہے ہیں اور کتنی مطلب سرکولر ڈیٹ ہمارا کتنا روز کا ہم بڑھا رہے ہیں. یہ مجھے دو باتیں پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اوپر اس کا بڑا الزام تھا. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یہ روزانہ کتنا قرضہ لے رہے ہیں, کتنے نوٹ چھاپ رہے ہیں اور کتنا ہمارا سرکولر ڈیٹ اس سے بڑھ رہا ہے. ذرا اس کا مجھے بتا دیں ولید صاحب سے, کیونکہ میرے پاس تو فگر ہے کہ ہم 15 ارب کے قریب روزانہ قرضہ لے رہے ہیں. بریفلی مطلب یہ اکانومی کی بڑی شادی گھر کو یہ گرا رہے ہیں. کون سے شادی گھر یہ جی اسٹیٹ دیکھیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو شائع کردہ تفصیلات ہیں, آج آئی ایم ویری سوری کہ میرے فنگر ٹپس پہ وہ نہیں ہے ڈیٹا کیونکہ میں کنسرنڈ آدمی نہیں ہوں, لیکن آج میاں حماد اظہر نے سینٹ کے فلور پہ, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بعد میں بھجوا دوں گا آپ کو, شائستہ پرویز ملک صاحبہ, نظامی صاحب آپ کو بھی بھجوا دوں گا. نہیں میرے پاس بڑے اوتھینٹک ہیں, فگرز ہیں. جولائی سے میری عرض سن لیں, جولائی سے نومبر تک کا ڈیٹا ابھی آ گیا ہوا ہے, اور ایکچولی ہم نے جو اضافی دیکھیں وہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز رول اوور ہوتے ہیں, وہ پہلے سے جاری ہوئے ہیں, وہ رول اوور ہوتے ہیں, تو کتنا سارا حصہ جو ہے نیٹ بوروئنگ جو ہے ہماری کم ہوئی ہے 30 نومبر تک, اور دسمبر کا ڈیٹا بھی ابھی آ جائے گا کچھ دیر بعد, لیکن نومبر تک کا جو ڈیٹا ہے اس میں ایکچولی بوروئنگ جو ہے وہ ہماری کم ہوئی ہے. میں یہ صرف عرض کرنا ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ کا بہت شکریہ. شائستہ پرویز ملک صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. دونوں جو صاحبان تھے, شائستہ صاحبہ اور سینیٹر صاحب بھی اپنا موقف تو بیان کر رہے تھے, صاحب اور صاحبہ. سلپ آف ٹنگ ہے نظامی صاحب, بڑے سیاستدانوں کی زبان پھسل جاتی ہے. خیر ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے, بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. جو کے پی گورنمنٹ ہے انہوں نے گدھوں کے فارمز بنانے کا فیصلہ کیا ہے, اس سے متعلق بھی بات کریں گے. جی ایکسپورٹ کریں گے, فارمز بنیں گے. سٹوری ہے ساتھ جی کچھ میڈیا کے بارے میں بھی آج, جی میڈیا کے بارے میں بھی فواد چودھری صاحب نے جو کہا ہے کہ ہاں اس کی بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ان معاملات پہ بات کرتے ہیں. وہ دلیل دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 70,000 کے قریب خاندان ہیں خیبر پختونخوا میں جن کا روزگار گدھوں سے. یہ تو آن سیریس نوٹ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں سے بھی ہمیں, اور یہ کم از کم یہاں پہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں یار کہ لوگوں کو گائے کا گوشت کھلانے کے بجائے وہ گدھے کا گوشت کھلا دی جاتا ہے. نہیں وہ تو چلتا رہا نا, بالخصوص اب دیکھیں پھر اس کے بعد لاہور میں جو سلسلہ ہوتا رہا, یہ گدھے ایکسپورٹ کیے جائیں گے. پہلے مرحلے میں بیمار, لاغر اور معذور گدھے ایکسپورٹ کیے جائیں گے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب ظاہر ہے پھر اس کے بعد تندرست گدھے آ جائیں گے, تھوڑے توندو تیز ہوں گے, ان کے دام بھی اچھے لگیں گے, عقل مند بھی ہوں گے. یہ اب میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا, آلریڈی اس پہ ایک فلم تو بن چکی ہے. لیکن نظامی صاحب یہ ہاں بالکل آن اے سیریس نوٹ, یہ انڈوں اور مرغیوں کے بعد ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. ہر چیز کر رہی ہے پاکستان کے پاس, ہے کیا ایکسپورٹ کرنے کو؟ گرے کلاتھ ہے, ٹیکسٹائل والے فائدے لیتے ہیں سارے. گرے کلاتھ ہے, چمڑا ہے, کوئی سپورٹس گڈز ہیں, کوئی چاول ہے,
اور ہے کیا ہمارے پاس؟ چند چیزیں، لیکن اس کا فائدہ بہت ہوگا کیونکہ چائنا میں بہت ڈیمانڈ ہے، وہ قریب بھی ہے، اور یہ اس کے لیے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس والا فارمولا بھی اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتا، یہ خود ہی پل بڑھ جائیں گے۔ بات کر رہے تھے کچھ اور کوئی کسی چیز کی، یہ بانڈز کی۔ جی، پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کی جو تقریب ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اندازہ نہیں تھا 5 مہینوں میں جتنے خراب حالات کا اندازہ ہوا۔ جی، یہ آپ نے بات کی ہے، لیکن اسد عمر صاحب نے بھی کہا جی کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ زلفی بخاری بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ نظامی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جس طرح دیگر جو سیاسی خاندان ہیں ان کے خانوادوں کی جس طرح تعریف ہوا کرتی ہے، حمزہ شہباز کی ہوا کرتی ہے، بلاول بھٹو زرداری کی ہوا کرتی ہے، بختاور کی، آصفہ کی، پی ٹی آئی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ جو ان کی ہے وہ بھی زلفی بخاری کو بڑا پریز کر رہے ہیں، ان کا کام اتنا اچھا ہے۔ یہ نورتن ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم کے حلقہ احباب۔ حلقہ احباب کون سا حلقہ نظام؟ جو ان کے دوست ہیں جی، زلفی بخاری صاحب کا تعلق جو ہے کئی قسم کا ان سے۔ اچھا، ان کے فکسر بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، مشکل وقت میں ساتھ بھی دیا انہوں نے، ان کے کچھ ذاتی معاملات میں بھی انہوں نے ساتھ دیا ان کا۔ اسی طرح یہ جو دوسرے صاحب ہیں پراپرٹی ٹائکون، انیل مسرت ہیں، جی، پھر فیصل واڈا ہیں، جی، یہ سب لوگ ادھر سرکل ہیں، تو ان کی خوشامد تو کرنی پڑے گی اگر قرب شاہ نصیب ہونا چاہیے تو۔ اچھا، سلسلہ وہی ہے جو آپ بات کر بالکل رہے ہیں۔ وہی ہے۔ اب دیکھیں نا زلفی بخاری صاحب جو میں تو سمجھتا بڑے، میں نے نام سے تو واقف تھا کہ بڑے سنجیدہ اور جہاں دیدہ، اور لیکن جب میں نے ان کا ہیئر اسٹائل ہی دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ برٹش بورن کنفیوز دیسی۔ نہیں، برٹش بورن کنفیوز دیسی، لیکن وہ تو خیر ان کا ذاتی ہے، لیکن ابھی تک یہ ویسے سیریسلی جو خبریں آ رہی ہیں وہ کام بہتر کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو لے کے، جب سے ان کا نام ECL سے نکالا گیا ہے وہ اور زیادہ انرجیٹک اور ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ کام بہتر ہو، لیکن جادو وہی جو سر چڑھ کے بولے، خالی تقریروں اور توصیفوں سے اور تعریفوں سے نہیں پتہ لگتا کام۔ اچھا، یہ جو بانڈز بنانے کی روایت ہے، سکوک بانڈز پچھلی گورنمنٹ نے بھی دیے، اب یہ پاکستان بناؤ بانڈز ہیں، پھر وہ جو ٹیکس ریفنڈز کے لیے وہ بھی بانڈ سرٹیفکیٹس کا اجرا ہے، یہ طریقہ کار معیشت کے لیے کیا لانگ ٹرم ہے یا میک شفٹ ارینجمنٹس ہو رہے ہیں؟ نہیں ہے تو یہ میک شفٹ ہی لانگ ٹرم، اس طرح کے لانگ ٹرم اس کی جسٹیشن ہوتی ہے، نہیں اس کی میچورٹی ہوتی ہے، تب تک حکومت کو کچھ پیسے آ جاتے ہیں بانڈز کی صورت میں، اور ان کے لیے ان کا یہ ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے گارنٹیڈ ہوتے ہیں تو لوگ ان کو اس لیے خریدتے ہیں، بینکوں نے خریدے ہو نا، زیادہ تر تو یہ بینک خرید دیتے ہیں، اسی لیے ہوتا ہے کہ بینک جو ہیں وہ یہ بانڈ خرید لیتے ہیں، ان کی لیکوڈیٹی انڈسٹری کو چلانے کے لیے بہت کم رہ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ گیا جی، اس سے یعنی جو بورنگ ہے، جس طرح روپے کی قیمت گرنے سے فرق پڑتا ہے، ڈالر جنہوں نے ڈالر میں ڈیل کرنا ہے، ملک کی انڈیٹڈنیس سے فرق پڑتا ہے، ادھر بانڈ کا بھی یہی حال ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا نظامی صاحب، ایک رپورٹ آئی ہے امریکہ کے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ابھی بھی جو دیگر ممالک ہیں ان کو کچھ خدشات ہیں۔ یہ میں نے اس پہ مضمون بھی لکھا ہے میں نے۔ جی جی، یہ دیکھیں نا، یہ بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ امریکہ سے ہماری اب نئی ریلیشن شپ ریسیٹ ہو گئی ہے اور ہماری اسٹریٹجک ریلیشن کا دور شروع ہونے لگا ہے۔ یہ تو سارا کچھ اس کے برعکس ہے جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے 2019 میں یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہے گا، اور ان کے سیف ہیونز جو ہیں صرف بھارت اور افغانستان کے لیے، اس پورے خطے بلکہ دنیا کے لیے خطرے میں ہیں۔ تو اور پھر پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی ایک اور بڑا خطرہ ہے۔ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس کو ہم اسٹریٹجک ریلیشن شپ کہتے ہیں، یہ ہمارا ریلیشن شپ ہے ٹرانزیکشنل ہے، یعنی ہمارا امریکہ کا پاکستان میں صرف انٹرسٹ جو ہے نا وہ افغانستان کے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ہے۔ پاکستان کی قربانیوں کا ادراک نہیں ہے ابھی تک بھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان نے اس وقت تک نہیں، وہ نہیں سمجھتے قربانی، وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے دیے، ہم نے کام کرایا۔ یہ سفارتی ناکامی ہے ہماری، یہ ہماری سفارتی ناکامی اس حکومت کی نہیں ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ ہماری ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں کہ ہم کچھ اپنی جدوجہد کریں گے اور اپنے مرضی کے مطابق اپنی کریں گے، لیکن اس کا جو معاملہ ہے وہ دراصل بالکل امریکہ کے اندر۔ ٹھیک، نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔